बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्ब कायनात के नाम से जिसके कुन कहने से इस दुनिया में मौजूद हर चीज़ का वजूद अमल में आया। अनगिनत दुरूद सलाम सरवरे कायनात आक़ाए दो जहां ख़ातिमुन नबिय्यीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन पर ख़ुद रब्ब कायनात ने दुरूद सलाम भेजा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुस्न रमज़ान ट्रांसमिशन सेगमेंट तफसीर कुरान हाफ़िज़ आयशा अहमद आपके साथ मौजूद। आज अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन चौथा रोज़ा है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इस माह मुबारक की बरकतें समेटते हुए आज हम इस रोज़े में दाखिल हुए हैं। आपके सामने तफसीर कुरान लेकर हाज़िर हुए हैं, पारा नंबर 3 की। कल हमने जहाँ गुफ्तगू अपनी ख़त्म की थी, जहाँ पे गुफ्तगू का इख्तिताम किया था, वहीं से आज हम आगाज़ करेंगे और तीसरे पारे की तरफ बढ़ेंगे। कल हमने बहुत से मौज़ूआत के हवाले से आपसे ज़िक्र किया, हज़रत इब्राहीम के हवाले से आपसे ज़िक्र किया, तहवील क़िबला के हवाले से आपसे ज़िक्र किया। आज हम अंबियाए कराम के हवाले से आपसे ज़िक्र करने जा रहे हैं कुछ बातों का कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अंबियाए कराम को एक दूसरे पर फ़जीलत दी है। जो तीसरे पारे का आगाज़ होता है, उसके आगाज़ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ख़ुद फरमाते हैं कि हमने बाज़ को बाज़ पर फ़जीलत दी। अंबियाए कराम में बाज़ अंबिया को दूसरे अंबिया पर फ़जीलत दी। उस फ़जीलत का मयार क्या था? मोजज़ों के ज़रिए से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अंबिया को अंबिया पर फ़जीलत दी। हर नबी अल्लाह के नज़दीक महबूब है, हर नबी पर ईमान लाना बहैसियत मुसलमान हम सब पर फ़र्ज़ है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसकी तकसीम किस तरह से की है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़े बेहतरीन अंदाज़ में इसकी तकसीम की है और बताया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसी को सियासत व क़यादत दी। यानी कि अगर हम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बात करें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको बादशाहत अता फ़रमाई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात करें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको खलीलुल्लाह का लक़ब अता फ़रमाया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बात करें तो उन्हें तमाम इंसानों के वालिद के तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुनिया में मबऊस फरमाया। अगर यूनुस अलैहिस्सलाम की बात करें तो उनके साथ जो वाक़यात हुए, उनको जिस कौम की तरफ भेजा गया, उस हवाले से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाया। यानी किसी को सियासत और किसी को क़यादत देकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुंतखब फरमाया। किसी से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम कलाम होकर उसको शर्फ़ अता फ़रमाया। यहाँ पर अगर मैं एग्ज़ाम्पल दूँ तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम कलाम हुए। और जो सबसे कुरान पाक में भी हमें इस बात का अंदाज़ा होता है और लक़ब के ज़रिए से भी इस बात का अंदाज़ा होता है, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कलीमुल्लाह का लक़ब दिया, यानी कि अल्लाह ताला हम कलाम हुए। कोहे तूर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से हम कलाम हुए और वहाँ उनसे गुफ्तगू का सिलसिला भी किया। और किसी नबी को मौजज़ात अता फ़रमाए। मौजज़े हर नबी के पास मौजूद हैं, लेकिन कुछ ऐसे मौजज़े हैं जो कि डिफ़ाइन किए गए हैं, डिस्क्राइब किए गए हैं, वो तमाम मौजज़े जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अंबिया को अता फ़रमाए। तो कुछ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कैटेगरीज़ यहाँ पर बयान की इस पारे के आगाज़ में कि किस तरह से हमने किन किन अंबिया पर फ़जीलत अता फ़रमाई। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम अंबिया का इमाम बना दिया। वाक़े मिराज का यहाँ पर मैं तज़किरा करना चाहूँगी। कहा जाता है कि वाक़े मिराज में जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नबूवत का तज़किरा, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के महबूब होने का तज़किरा जन्नत में भी लिखा गया। कलमे के साथ आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा गया। तो अंबिया जो हैं उन्होंने दुआ की कि हमें आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती बनाकर भेजिएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम अंबिया की दुआ को इस सूरत में कबूल फ़रमाया कि वाक़या मेराज में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम अंबिया का इमाम बना दिया और तमाम अंबिया ने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत में नमाज अता फ़रमाई। लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ज़ाहिरी तौर पर इस दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती के तौर पर आएंगे। आपकी नबूवत जो है वो मनसूख हो चुकी है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आप पर वही लेकर नहीं आएंगे, बल्कि हज़रत ईसा जब इस दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे, वापस तशरीफ़ लाएंगे क़यामत से क़ब्ल, तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती के तौर पर तशरीफ़ लाएंगे। आगे चलकर इस बारे में
نمرود اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کا بھی بیان ہے کہ کس طرح نمرود سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مکالمہ ہوا، اس نے کس طرح سے آگ جلائی، کس طرح سے اس آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا اور اللہ رب العزت کے حکم سے وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ اللہ رب العزت نے اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی فرما دیا، یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ سے کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ اور پھر نمرود کس طرح سے بادشاہ بنا پھرتا تھا، کس طرح سے خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، اور جب اللہ رب العزت کا غضب اس پر طاری ہوا تو اس کے دماغ میں ناک کے ذریعے سے ایک مچھر چلا گیا، اور جب وہ مچھر دماغ میں بھن بھناتا تھا، موومنٹ کرتا تھا، تو وہ اپنے غلاموں سے اپنے سر میں جوتیاں مروایا کرتا تھا کہ کسی طرح یہ مچھر جو ہے یہ نکل جائے یا اس تکلیف سے میں آزاد ہو جاؤں۔ اور جب اس کو جوتے پڑتے تھے تو وہ بہت سکون محسوس کرتا تھا۔ یہ اللہ رب العزت کا نظام ہے، جو خدائی کا دعویٰ کرے گا، جو نبیوں کا انکار کرے گا، جو اللہ رب العزت کے معاملات میں اپنے آپ کو برتر ثابت کرنے کی کوشش کرے گا، تو اس کی دنیا بھی اللہ رب العزت برباد کرتا ہے اور اس کی آخرت بھی اللہ رب العزت برباد کرتا ہے۔ پھر یہاں ایک اور بڑا زبردست واقعہ ذکر کیا گیا ہے جو کہ حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور حضرت عزیر علیہ السلام نے ایک تباہ شدہ بستی کو دیکھ کر، ایک تباہ حال بستی کو دیکھ کر دوبارہ زندہ ہونے کا سوال کیا تھا، تو اللہ رب العزت نے 100 سال تک ان پر نیند طاری کر دی تھی، اور 100 سال تک وہ سوتے رہے تھے۔ جب اس کے بعد دوبارہ وہ زندہ ہوئے تھے تو یہ ان کا ایک معجزہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو یہ دکھایا، ان کی سوچ کو ان کے سامنے لے کر آئے کہ ہاں ہم ہی ہیں جو مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں۔ اگر ہم پیدا ہونے کے بعد، زندگی کے بعد موت دے سکتے ہیں تو موت کے بعد دوبارہ زندگی دینا بھی ہمارے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں 5 جگہ پر دوبارہ زندگی کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ کس طرح سے کیا گیا ہے؟ پہلا جو واقعہ سورۃ البقرہ کا ہے، جس کی وجہ سے سورۃ البقرہ کا نام بقرہ رکھا گیا ہے، وہ واقعہ جیسے میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا تھا پچھلے سے پچھلے پروگرام میں، ایک گائے کا واقعہ تھا۔ تو گائے کا واقعہ یعنی ایک مردہ زندہ ہوا، اس نے گواہی دی اور وہ پھر مر گیا۔ یہ واقعہ جو ہے یہ سورۃ البقرہ کی نام رکھنے کی وجہ بنا۔ اس کے بعد کچھ بنی اسرائیل کے لوگوں کا ایک قصہ ہے جس میں رویت باری کے بارے میں مطالبہ کیا تھا انہوں نے، اور ان پر ایک طرح سے موت طاری ہو گئی تھی اور پھر وہ زندہ کیے گئے تھے۔ اس کے بعد طاعون کی بیماری کا تذکرہ ہے کہ اس قوم کے کچھ لوگ جو ہیں وہ طاعون میں مبتلا ہو گئے تھے، اس کا تذکرہ کیا گیا ہے اس میں۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو لمبی 100 سال کی نیند کے بعد دوبارہ بیدار کیا گیا، اور جو آخری واقعہ بیان کیا گیا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ سورۃ البقرہ میں انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر ہے، اور بہت ہی تفصیلاً ذکر ہے کہ اللہ رب العزت کے دربار میں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کس طرح سے آپ نے انفاق کرنا ہے، کس طرح سے آپ نے نفاق دینا ہے، کس طرح سے آپ نے دعوت دینی ہے، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے کس طرح سے آپ نے اس پر عمل کرنا ہے، اور کس طرح سے آپ نے اس کو دوسروں تک پہنچانا ہے۔ بڑا تفصیلاً اس چیز کا تذکرہ جو ہے وہ قرآن مجید میں سورۃ البقرہ کی آیات میں کیا گیا ہے۔ صدقے کی کچھ اقسام بیان کی گئی ہیں سورۃ البقرہ میں، اور اخلاص کے ساتھ صدقہ جو ہے وہ ٹاپ آف دا لسٹ ہے، یعنی کہ جو آپ کی اصل صدقے کی نیت ہے وہ اخلاص کے ساتھ ہونی چاہیے کہ آپ صدقہ کس کو کریں۔ حدیث مبارکہ میں بھی یہ بات آتی ہے کہ جب آپ کسی کو صدقہ دو تو جس ہاتھ سے دو اس ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو اور دوسرے ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو، یعنی کہ ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو۔ یہ صدقے میں اخلاص کی نیت ہے، یعنی کہ آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ آپ کتنا دے رہے ہیں، آپ گن گن کے نہیں دے رہے، آپ مٹھی بند کر کے دے رہے ہیں۔ اگلے کی اس میں عزت نفس کا بھی خیال رکھا گیا ہے۔ اگر آپ اس کو گن گن کر دیں گے، اگر آپ اس کو جتا جتا کر دیں گے تو وہ اس کے لیے بھی تذلیل کا باعث ہوگا۔ یہاں پر ایک اور صدقے کا ذکر کیا گیا ہے، وہ ہے دکھاوے کا صدقہ۔ دنیا میں تو آپ کو پاپولیرٹی مل جاتی ہے، دنیا میں تو محبت آپ کو مل جاتی ہے، لیکن اللہ رب العزت کے ہاں وہ صدقہ قابل قبول نہیں ہے۔
دنیا میں آپ کو اس کا اجر مل جائے گا، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے جو آپ دکھاوا کر کے صدقہ دیتے ہیں۔ صدقہ دینے کے بعد بہت سے لوگ جتاتے ہیں، دل آزاری کرتے ہیں، میں نے تو تمہارے ساتھ یہ نیکی کی تھی، میں نے تو تمہیں یہ دیا تھا، تمہیں یاد ہے جب تم پہ برا وقت تھا تو میں نے ہی تمہاری مدد کی تھی۔ اس چیز کی بھی ممانعت آئی ہے۔ اس کے بعد ردی چیز دینا، یعنی کہ جو خود کے لیے ناپسند ہے، بڑے پرانے کپڑے، اکثر ہم کہتے ہیں جو پرانے کپڑے ہو جاتے ہیں نا، یار اٹھا کے ماسی کو دے دو۔ کیوں دے دو ماسی کو؟ جب وہ آپ کے پہننے کے قابل نہیں ہیں تو وہ کسی اور کے پہننے کے قابل کیسے ہو سکتے ہیں؟ ردی چیز کا صدقہ بھی گناہ ہے، کسی کی دل آزاری میں یہ چیز بھی شمار ہوتی ہے۔ ایک اور حکم آیا ہے، اعلانیہ صدقہ دینا ہے یا مخفی صدقہ۔ آج کل بڑا ٹرینڈ ہے جناب، سوشل میڈیا پہ بہت سی آرگنائزیشنز ہیں جو کہ لوگوں کو چیزیں فراہم کر کے یا لوگوں کی مدد کر کے بڑی پکچرز ڈال رہی ہوتی ہیں۔ ایک آرگنائزیشن کے ساتھ میرا مکالمہ ہوا تو انہوں نے کہا یار ڈونیشنز کے لیے نا کرنا پڑتا ہے، یہ ڈونیشنز کے لیے کرنا پڑتا ہے، لوگوں کو پتہ ہے آپ کیا کام کر رہے ہیں، جن کو آپ دے رہے ہیں کم از کم ان کے چہرے تو چھپا دیجئے۔ ان کے چہرے ظاہر کرنے سے کون سا ڈونیشن آپ کو مل رہا ہے؟ میں اگر کوئی کام کر رہی ہوں، میرے جاننے والوں کو آئیڈیا ہوگا کہ میں کیا کام کر رہی ہوں، تو یہ چیز جو ہے یہ بھی لوگوں کی دل آزاری کا باعث بنتی ہے، اور ایسا صدقہ کرنا بھی اللہ رب العزت کے ہاں قبول نہیں ہے، آخرت میں کوئی اجر نہیں ہے اس کا۔ اس کے بعد جی یہاں پر ایک اور چیز بیان کی گئی ہے سود خوری کے حوالے سے، اور علل الاعلان اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا ہے کہ اللہ رب العزت اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھلی جنگ ہے سود۔ یعنی کہ ہم لوگ کہتے ہیں ہمارے مال میں برکت نہیں ہے، ہمارے کھانے پینے میں برکت نہیں ہے، کیوں ہے؟ کیا حلال اور حرام ساتھ چل سکتا ہے؟ سود کا نظام اور حلال نظام ساتھ چل سکتا ہے؟ کیا شر اور خیر ایک ساتھ رہ سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ کھلے الفاظ میں سورۃ البقرہ میں سود کی جو ہے وہ ممانعت آئی ہے، اور بیان کیا گیا ہے کہ صدقے میں احسان، پاکیزگی اور تعاون جیسا جذبہ ہوتا ہے، اور ربا جو ہے، سود جو ہے، اس میں بخل، گندگی اور خود غرضی شامل ہوتی ہے۔ صدقے میں دیے ہوئے مال کی نیت جو ہے نا واپس لینے کی نیت نہیں ہوتی ہے، اس کی جو آپ مال دے دیتے ہیں اس کو آپ واپس لینے کی نیت سے نہیں دیتے، لیکن جب آپ سود دیتے ہیں تو مال بھی آپ کو واپس چاہیے ہوتا ہے، اور اس کے اوپر آپ کچھ رقم مزید زائد بھی رکھتے ہیں کہ یہ رقم بھی ہمیں پروفٹ کے طور پر چاہیے۔ صدقہ دینے سے آپس میں محبت بڑھتی ہے، جبکہ اگر آپ کسی کو سود دیتے ہیں تو ٹینشن بڑھتی ہے، مال کی واپسی اور زائد مال کی واپسی جو ہے وہ سامنے آتی ہے، مالی معاملات آپ کے بہت برے طریقے سے متاثر ہو جاتے ہیں، کیونکہ حلال میں حرام اگر شامل ہو جائے تو وہ بے برکتی کا باعث ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کسی کو ادھار دیں، ادھار کے معاملے میں بھی اس صورت میں بیان کیا گیا ہے کہ اگر آپ کسی کو ادھار دیں تو لکھ کر رکھ لیں۔ اسلام میں ڈاکیومنٹیشن کو بڑی فضیلت حاصل ہے، اور بڑی اس کی تاکید کی گئی ہے کہ کوئی بھی معاملہ ہو اس کو آپ لکھ کر اپنے پاس محفوظ کر لیں، کیونکہ لکھی ہوئی جو چیز ہوتی ہے وہ کبھی بھی بھول نہیں سکتے ہیں آپ۔ اس کے علاوہ کل پرسوں جیسے ہم نے بات کی سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کی، جو واقعہ معراج پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور تحفہ دی گئی، ان آیات کو پڑھنے والا، رات کو سونے سے پہلے پڑھنے والا، اللہ رب العزت اس کے لیے فرشتے مقرر کر دیتا ہے، اور وہ فرشتے تمام رات اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور اگر وہ اسی رات مر جاتا ہے، وفات پا جاتا ہے، تو وہ شہادت کے مرتبے پر شمار ہوتا ہے۔ ان آیات کو بڑی فضیلت حاصل ہے، اور بڑا اس پر علماء کرام نے بھی اس کو پڑھنے کی ہدایت کی ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کو پڑھنے کی ہدایت کی ہے۔ یہاں پر سورۃ البقرہ کا اختتام ہوتا ہے، اور پھر شروع ہوتی ہے سورہ آل عمران۔ بڑے زبردست واقعات اس سورہ میں بھی موجود ہیں۔
8 رکوع ہیں جی اس میں، اور 9ویں رکوع کا جو آغاز ہوتا ہے وہ سورہ آل عمران سے ہوتا ہے۔ مدنی صورت ہے یہ، اور 20 رکوع اور 200 آیات اس سورہ میں موجود ہیں۔ عمران کے خاندان کا قصہ موجود ہے اس میں، اس لیے اس سورت کا نام سورہ آل عمران رکھ دیا۔ اب عمران کون ہے؟ عمران حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کا نام ہے، ان کے خاندان کا، ان کی فیملی کا تذکرہ موجود ہے، اس وجہ سے اس کا نام آل عمران رکھا گیا۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران کو 2 چاند اور سورج فرمایا ہے، یعنی کہ ان دونوں سورتوں کے پڑھنے کی بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے۔ اور اس صورت میں یہود کا تذکرہ بھی ہے، اس صورت میں نصارہ کا تذکرہ بھی ہے، اور اس کا آغاز بھی حروف مقطعات سے ہوتا ہے، حروف مقطعات سے ہوتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اس کے بعد الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اپنی حقانیت کا تذکرہ کر دیا، میں ہی وہ ذات ہوں جو کہ حی بھی ہے اور قیوم بھی ہے، زندگی دینے والا بھی ہوں، قائم رہنے والا بھی ہوں، زندہ بھی ہوں، قائم بھی ہوں، نہ مجھے کبھی موت آئے گی، نہ مجھے کبھی موت آئی ہے، نہ مجھے اونگ آئی ہے، نہ مجھے کبھی نیند آئی ہے۔ یہاں پر اس کے بعد ایک واقعہ بیان ہوتا ہے، عیسائیوں کا ایک وفد جو ہے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس میں 60 افراد شامل تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک عیسائیوں کا وفد حاضر ہوا، اس میں 60 افراد شامل تھے، اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العزت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، اور ان کو اللہ کا بیٹا فرمایا۔ انہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح سے ان کی باتوں کا جواب دیا اور اس بات کو رد فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے بیٹے نہیں بلکہ اللہ رب العزت کے نبی اور رسول ہیں۔ اس کے بعد جی یہاں پر اگر میں بات کروں تو ذکر آتا ہے اللہ کے پسندیدہ دین کا۔ اللہ کے نزدیک اسلام سب سے پسندیدہ دین ہے۔ یہود و نصارہ جو ہیں وہ اس بات پر جھگڑا کرتے ہیں اور کفر و عناد کا شکار ہوتے ہیں۔ کیوں کفر و عناد کا شکار ہوتے ہیں؟ جیسے میں نے تذکرہ کیا تھا کہ بنی اسرائیل میں سے سارے نبی آئے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی اسماعیل سے کیسے آ گئے، یہ سب سے بڑی جھگڑے کی وجہ ہے۔ ان تمام باتوں کو رد کیا گیا ہے اس صورت میں، اور اسلام کو اللہ رب العزت نے پسندیدہ دین کے طور پر منتخب کیا ہے۔ اہل کتاب یعنی کہ یہود و نصارہ کے اللہ رب العزت نے کوتاہیاں، غلطیاں، گناہ گنوائے ہیں یہاں پر کہ انہوں نے انبیاء کو بے وجہ قتل کیا، خون ریزی بہت زیادہ کی، اللہ کے نیک بندوں پر مظالم ڈھائے۔ یہ تمام باتیں، یہ تمام چیزیں ان کے اگینسٹ جاتی ہیں، اور سب سے بڑا جو گناہ انہوں نے کیا وہ انبیاء کو قتل کرنے کا کیا اور اللہ رب العزت کے ساتھ شرک ٹھہرایا۔ یہود حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ رب العزت کا بیٹا کہتے ہیں، نعوذ باللہ، اور عیسائی جو ہیں، نصارہ جو ہیں، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت کا بیٹا کہتے ہیں۔ تو انہوں نے شرک ٹھہرا دی، اللہ کی اولاد ٹھہرا دی۔ اللہ رب العزت قرآن میں خود ارشاد فرماتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا، اور اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ اگر باپ اور بیٹا ہوتا تو معاملات جو ہیں وہ خراب ہو جاتے۔ حکم آتا ہے مسلمانوں کے لیے کہ کافروں کو کبھی بھی دوست نہ بنائیں، یہ کبھی آپ کے دوست نہیں ہو سکتے، بلکہ یہ ہمیشہ آپ کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جی حضرت مریم علیہ السلام کی ولادت کا واقعہ بیان فرمایا گیا کہ حضرت اس دور میں نظر مانی جاتی تھی، اور بیٹے جو ہیں وہ اللہ کی راہ میں وقف کر دیے جاتے تھے، تو حضرت مریم علیہ السلام کی والد اور والدہ نے بھی دعا مانگی کہ اگر ان کو اللہ رب العزت بیٹا عطا فرمائے گا تو وہ اللہ کی راہ میں وقف کر دیں گے۔ یہ اس زمانے کا دین تھا، اس زمانے کا دور تھا۔ لیکن حضرت مریم علیہ السلام جب پیدا ہوئی اور ان کے والد کا انتقال ہو گیا
تو والدہ بڑی پریشان ہوئی کہ منت نظر تو مانی ہوئی ہے، اب نظر کو پورا کرنا ضروری ہے، تو انہوں نے مریم علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں وقف کر دیا۔ اور اس زمانے میں جس ٹائپ کی ہم اگر مسجد کہیں تو وہ مسجدیں بنائی جاتی تھی، وہاں پر ان کو ایک رہنے کے لیے ایک کمرہ دے دیا گیا اور وہ تمام وقت اللہ رب العزت کی عبادت کرتی تھی۔ اب جب کفالت کی ذمہ داری آئی کہ کفیل کون بنے گا، کون کفالت کرے گا، تو حضرت مریم علیہ السلام کے خالو جو تھے وہ بھی نبی تھے، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے والد، انہوں نے مریم علیہ السلام کی کفالت کی ذمہ داری اٹھائی۔ یعنی کہ اس زمانے میں ایک رول ہوتا تھا کہ قلم جو ہیں وہ دریا میں ڈالے جاتے تھے، اور جس کا قلم بالکل سیدھا ہوتا تھا وہ اس کی جو ہے وہ اپلیکیشن قبول کی جاتی تھی، ایک طرح سے یہ نشانی ہوتی تھی۔ تو قلم جب ڈالے گئے تو حضرت زکریا علیہ السلام کا نام اس میں آیا، اور ذمہ داری جو ہے حضرت مریم علیہ السلام کی وہ حضرت زکریا علیہ السلام کے ذمہ آ گئی۔ اب مریم علیہ السلام اپنے حجرے میں اللہ رب العزت کی عبادت کیا کرتی تھیں، اللہ رب العزت کے حضور سجدہ ریز رہا کرتی تھیں، تو زکریا علیہ السلام جو تھے وہ ان کے پاس جایا کرتے تھے کیونکہ کفالت کی ذمہ داری ان کی تھی۔ تو جب وہ جاتے اور دیکھتے کہ بے موسم کے پھل آپ کے حجرے میں رکھے ہوئے ہیں، بڑے حیران ہوتے ہیں۔ ایک بار حضرت مریم علیہ السلام سے سوال کیا کہ یہ بے موسم کے پھل تمہیں کون دے کر جاتا ہے؟ تو حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت جنت سے یہ پھل آتے ہیں، جبرائیل امین دے کر جاتے ہیں، اللہ رب العزت یہ پھل دیتا ہے۔ تو اسی وقت بے اختیار حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر بہت زیادہ ہو گئی تھی، اور ان کی بیگم کی عمر بھی بہت زیادہ ہو گئی تھی، ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ بے اختیار حضرت زکریا کی زبان سے نکلتا ہے، اللہ جب تو بے موسم پھل مریم علیہ السلام کو اپنی بندی کو دے سکتا ہے تو مجھ کو بے موسم اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ بے موسم اولاد کا مطلب کہ یعنی کہ اتنا بوڑھا میں ہو گیا ہوں، اولاد ہونے کی کوئی امید نہیں ہے، لیکن تو ہر چیز پر قادر ہے، کیا تو مجھے بے موسم اولاد نہیں دے سکتا، اس عمر میں اولاد نہیں دے سکتا؟ اچھا، اب انبیاء کی اگر دعاؤں کی بات کی جائے نا تو موقع اور مناسبت کے حساب سے ہوتی تھی، جس چیز کی ان کو طلب ہوتی تھی نا اس سے وہ ریلیٹ کرتے تھے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم اگر دیکھتے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم کے پھل تو ہم کہتے ہیں ان کو دے رہے ہیں ہمیں بھی دے دیں۔ ہم یہ چیز نہیں دیکھتے کہ ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے۔ دعا وہ مانگنی چاہیے، کہتے ہیں وسیلہ دے کے دعا مانگنی چاہیے، دعا وہ مانگنی چاہیے جس چیز کی آپ کو طلب ہو، جو چیز آپ کو چاہیے وہ مانگے، یہ نہ مانگے کہ اس کے پاس یہ ہے تو مجھے بھی یہ چاہیے، نہیں، جس کی آپ کو ضرورت ہے آپ اس چیز کی طلب کریں۔ تو انبیاء کی دعاؤں میں بھی ہمیں یہ تمام چیزیں ملتی ہیں۔ اور پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، وہ بھی نبی ہوئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹے کی بشارت جب دی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بڑی حیران پریشان ہوئی کہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو پاسبلٹی ہی نہیں ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کن فیکون، میرا رب کہتا ہے اور ہو جاتا ہے۔ یہ آپ کے سوچنے کے معاملات نہیں ہیں، یہ تمام باتیں آپ کی عقل سے بہت آگے ہیں۔ میرا رب جب کسی کام کا ارادہ فرماتا ہے تو وہ کن کہتا ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی دیتے ہیں، گود میں چھوٹا سا بچہ ہے، گود میں ابھی پیدا ہوا ہے، اپنی ماں کی پاک دامنی کی گواہی دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں وہ نبی ہوں جسے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ یہ بھی ایک معجزہ ہے۔ یہود انکار کر دیتے ہیں، آپ کی نبوت کا انکار کر دیتے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ فرما لیتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کے باہر پہرا لگاتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہاں سے بچا کر نکال لیتے ہیں، اور جس شخص نے آپ کی مخبری کی ہوتی ہے کہ آپ یہاں موجود ہیں اسی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا چہرہ دے دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ علماء کرام کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ اسی شخص کو صلیب پر چڑھایا گیا جس نے مخبری کی تھی، اور اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فرشتوں کے ذریعے سے آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا، اور قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں واپس تشریف لائیں گے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کے طور پر اپنی زندگی کو گزاریں گے۔ نصارہ کا یہ کہنا ہے، عیسائیوں کا یہ کہنا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا گیا تھا، 3 دن تک وہ وہیں رہے، پھر ان کی قبر پھٹی اور وہ آسمانوں پر چلے گئے اور وہاں رب
عرش پر تشریف فرما ہے، یعنی کہ وہ بیٹا کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے ساتھ وہ موجود ہے۔ ہندوستان میں بھی کچھ لوگوں نے جعلی نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، حضرت عیسیٰ سے انہوں نے مشابہت کرنے کی نعوذ باللہ کوشش کی ہے۔ اور قرآن کا دعویٰ کیا ہے، جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ حضرت عیسیٰ قرب قیامت اس دنیا میں واپس تشریف لائیں گے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کے طور پر اللہ رب العزت ان کو اس دنیا میں بھیجیں گے۔ اللہ رب العزت نے انبیاء سے کچھ عہد لیے تھے، اور وہ عہد کیا تھے کہ یہود و نصارہ کی بدعملیوں، بددیانتی اور ان کے جھوٹ کو بیان کرنے کے بعد سورہ آل عمران بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے عہد لیا کہ اگر ان کی موجودگی میں خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں تو تم سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آؤ گے، اور اگر تمہاری موجودگی میں وہ نہ آئے تو پھر تمہارے جو امتی ہوں گے، تمہیں جو ماننے والے ہوں گے، وہ اس وقت حیات ہوں گے اگر، تو وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے۔ یہاں پر سوال ایک یہ اٹھتا ہے، بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ مسلمان جنت میں جائیں گے، مسلمانوں کے ساتھ وعدہ کیا ہے اللہ رب العزت نے کہ وہ جنت میں جائیں گے، لیکن کیا جو پہلے انبیاء پر ایمان لانے والے لوگ ہیں وہ بھی جنت میں جائیں گے؟ جی ہاں، جس دور میں جو نبی آیا اور جو شخص اس نبی پر ایمان لایا وہ بھی جنت کا مستحق ہے، کیونکہ اس نے اپنے نبی کی پیروی کی۔ اس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں موجود نہیں تھے، لیکن جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے تب کسی اور پر ایمان لانا جائز نہیں ہے، بلکہ دائرۂ اسلام میں داخل ہونا ہی ہمارے لیے کامیابی ہے۔ امتیوں سے بھی اللہ رب العزت نے عہد لیا، جیسے ہم نے بات کی تھی کہ آدم علیہ السلام نے جب سب کے انٹروڈکشن کروائے تھے تو اللہ رب العزت نے جو عہد لیے تھے ان عہدوں کا ذکر ہے کہ اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی زندگی میں تشریف لے آئیں تو آپ ان پر ایمان لائیں گے، اور جو بھی نبی آپ کے اس دور میں موجود ہوگا جو آپ کو حق کی دعوت دے گا، آپ اس حق کی دعوت کو قبول کریں گے۔ امتیوں سے بھی اللہ رب العزت نے یہ عہد لیا، اور ایمان اور کفر جو ہے آخر میں جو اس پارے کے بیان ہوا ہے، ایمان اور کفر جو ہے وہ دو الگ الگ راستے ہیں۔ جو شخص ایمان پہ ہے وہ کفر میں نہیں ہو سکتا، اور جو کفر میں ہے وہ دعا کی بدولت ایمان تازہ کر سکتا ہے، اپنا اللہ رب العزت سے ہدایت مانگ سکتا ہے۔ ایمان اور کفر دو متضاد چیزیں ہیں اور دونوں ایک ساتھ نہیں چل سکتی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے آج کی نشست سے بھی آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا، اور جو ہماری ایک کوشش ہے کہ جو علم ہمارے پاس موجود ہے اس علم کے ذریعے سے ہم آپ کو بھی فائدہ پہنچا سکیں۔ شاف ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح موجود ہیں، بہت بہت شکریہ شاف۔ وردہ موجود ہیں، بہت بہت شکریہ وردہ۔ اور جتنے لوگوں نے بھی ہمیں دیکھا، جتنے لوگوں نے بھی سنا، تمام کا تہہ دل سے بہت بہت شکریہ ادا کروں گی۔ انشاءاللہ العزیز کل پھر اسی وقت زندگی بخیر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور پارہ نمبر 4 کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی زندگیوں کو اپنے حکم کے تابع کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے تمام ہی کاموں میں اپنی مدد کو ہمارے شامل حال رکھ کے ہم پر اپنا رحم و کرم فرمائے، اور ہماری طلب کو اس کی طلب کے مطابق فرما دے۔ مجھے اور میری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں بہت یاد رکھیے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز کل دوبارہ ملتے ہیں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔